पॉलिटिक्स में आने के बाद खुशी बढ़ी या घटी? नहीं, कभी नहीं घटी, बढ़ी है। और कामयाबी नहीं कहते हैं, आप कहते हैं इसको आपके ख्वाबों के, आपने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर मिल रही है। बेशुमार बार हुआ कि यार मैं हार गया, वो हारने में जेल जाऊं तो पहला अमल मेरा अल्लाह का शुक्र अदा करना, और उसके आगे नफल पढ़ना, नमाज पढ़ना शुक्राने करते, इसलिए भी मैं खुश हूँ। एक लव्स है ड्रीम कम्स ट्रू, जो मैंने 1985-86 में उनसे मिलने के बाद जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब 2015 में 30 साल का सफर है। क्या बड़े करीबी साथी हैं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे छोटे भाई के बड़ा है मोहम्मद जनाब खालिद मुमताज साहब, कराची बार के वो 3 बार सेक्रेटरी जनरल हैं। सियासत में मंजिल दौलत समेटने के लिए होना चाहिए, लोगों के काम आने का, माशरे की बेहतरी के लिए। बड़ा फर्क है साजिश में और सियासत में, बड़ा फर्क है प्लॉट करने में, किसी के खिलाफ बरगलाने में, साजिश करने में, उसके पीठ पीछे, उसके पीठ पे छुरी मारने में, उस रियासत के पीठ पे हो या उस घर के पीठ पे हो या उस हुकूमत के, उसको सियासत नहीं कहते, उसको कहते हैं साजिश, गद्दारी। आज के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, ड्रीम कम्स ट्रू बट इट टेक्स टाइम। अगर टैलेंट है और हार्ड वर्क नहीं है तो कभी कामयाब नहीं होगा। रियासत पाकिस्तान, हम शर्मिंदा है, हम आपका हक अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया मुमताज। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक्स सेनेटर रह चुके हैं, मशहूर कानूनदान हैं और एक नामवर सियासतदान। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद निहाल हाशमी साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सादिया मुमताज साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपके साथ जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है, कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका जो जर्नी रहा है यहाँ तक, कैसा रहा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि बचपन कैसा गुजरा और चाइल्डहुड ड्रीम क्या थे आपके? बचपन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत शानदार, भरपूर शरारतों से, और सारे जो खानदान की जॉयज होती हैं, मोहल्लेदारी होती हैं, स्कूल की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मी होती है, वो सारा बड़ा भरपूर गुजरा है। और बचपन में ही मैं सोचा था कि मैंने वकील बनना है। ये लोग भी कहते थे तो मैंने वकील बनना था, और बचपन से सियासत करने का एक बल्कि कर रहा था स्कूल से। मेरे वालिद साहब खुद एक सियासी रहनुमा थे, तो मैं उनके नक्शे कदम पे चलता रहा। और हमारे घर में बड़े सियासतदान आते थे, मीटिंग्स होती थी, उनमें असर खान साहब हैं, क्योंकि हमारे घर से मोहतरमा फातिमा जीना के भी, मैं शायद क्लास 1-2 में होगा, लंच किया था। और नवाब रसूलुल्लाह साहब, बड़े सारे लोग जो हमारे वालिद के साथियों में थे, और भी बेशुमार लोग थे। तो और घर में डिस्कशन में अक्सर सियासत हुआ करती थी, तो सियासत की तरफ मैं माइल हुआ और राग़िब हुआ। और फिर एक जीन में भी होता है ना सियासत, तो हम 4 भाई हैं, मेरे जीन में सियासत था, तो मैं सियासत की तरफ आ गया। स्कूल कॉलेज से ये काम कर रहा हूँ। और एक लफ्ज़ है ड्रीम कम्स ट्रू। अल्लाह ताला आप जो सोचते हैं, जिसके लिए जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह वहां तक, उस मंजिल तक आपको पहुंचाता है। सही। तो सर इस जर्नी में जो आपने जब ये सब सोचा कि मुझे पॉलिटिक्स में भी आना है और वकालत भी करनी है, तो कोई इंस्पिरेशन थी आपकी, इंस्पायर हुए किसी एक खास शख्सियत से? हाँ, बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना से इंस्पायर था, अपने वालिद मोहतरम से बहुत इंस्पायर था, हुसैन शहीद शोरवर्दी साहब। तो हमने उस तरह से तो नहीं देखा, मैं क्लास शायद 1 में भी नहीं था जब उनका इंतकाल हो गया। उम्र में उनको भी पढ़ता रहा, उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ। और ये कोई प्लेट में सजा के नहीं मिलता है, इसके लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है। तो इंस्पायर तो आदमी होता है, और फिर जैसे जैसे बढ़ता चला गया, दीन को समझने लगा, दीन की जो सियासत है उससे बड़ा इंस्पायर हूँ। तो ये एक जर्नी है।
سر جیسے کہتے ہیں خواب دیکھنا ضروری ہوتا ہے اور خواب لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، خواب دیکھنا چاہیے کھلی آنکھوں سے. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں خیالی پلاؤ. جب جوانی کے دہلیز پہ رکھا اور لا کر رہا تھا تو اس وقت اس شہر اور اس ملک کے ایک معروف سیاستدان اور ایک بڑا آرٹیکولیٹ آدمی دانشور محترم جناب جاوید جبار صاحب سے ملاقات ہوئی. 1985 میں سینٹ کے ممبر بنے اور ان کے ساتھ ہم ایز اے یوتھ ایز اے نوجوان جڑ گئے اور پھر ان کو دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے سینیٹر بننا چاہیے. تو جو میں نے 1985-86 میں ان سے ملنے کے بعد جو خواب دیکھا تھا وہ خواب 2015 میں 30 سال کا سفر ہے. اور پھر میرے ایک بڑے قریبی ساتھی ہیں، میرے پارٹنر ہیں، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، محترم جناب خالد ممتاز صاحب کراچی بار کے، وہ 3 بار سیکرٹری جنرل رہے. انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا میرے آنر میں جب میں سینیٹر بنا. وہاں پہ جاوید جبار صاحب بھی آئے، مدعو کیا. تو میں نے ایک جملہ کہا، ڈریم کمز ٹرو. جاوید بھائی آپ کا شکریہ، مجھے اس سے پہلے سینٹ اور سینیٹر کے بارے میں نہیں معلوم تھا. آپ کو دیکھ کے میرے دل میں اشتیاق ہوا کہ میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں. تو یہ سفر 30 سال میں محیط ہے. تو میں آج کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ڈریم کمز ٹرو بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. آپ کے نزدیک سکسیس کا کیا مطلب ہے اور کامیابی کے لیے سب سے ضروری اسکلز کیا ہیں؟ سب سے پہلے اپنے اللہ اور اپنے اوپر یقین رکھنا، اور جس منزل کا آپ نے تعین کیا ہے اس کے ساتھ بہت ایمانداری سے آپ کو سفر کرنا. رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کے بارے چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے. بہت سارے مصائب اور مسائل راستے میں آتے ہیں، مگر آپ رک تو جاتے ہیں، سلو ہو جاتے ہیں، مگر اس راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں. چلنا اپنے اسی راستے پہ ہے اگر آپ اپنے منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ اس راستے کو چھوڑ کے پھر کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں تو آپ کو کبھی کوئی منزل نہیں ملتی. کہ آپ کہیں پہ آپ 4 سال چل گئے، کہیں پہ 5 سال، کہیں پہ 8 سال، تو آپ فائنل ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچتے. اس کے لیے ایمانداری اور شکایت نہیں، ہر ناکامی ہر کامیابی سے سیکھنا، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کی قدر کرنا. جو لوگ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے ان کو آنرشپ دینا اور ان کا متعارف ہونا کہ کوئی شخص کسی بھی سفر میں اکیلا نہیں پہنچتا منزل تک. چند کام کوئی چلتا ہے، کوئی کچھ ساتھ آپ کا چلتا ہے. جو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اینڈ تک شاید وہ نہیں پہنچ سکتے فار ویریس ریزنس، مگر ان کو بھی نہ بھولیں، اور جو آخری تک پہنچے ان کو بھی نہ بھولیں. تو اور پھر اپنے مقصد میں آپ رہیں، مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں. سیاست میں منزل پیسے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور دولت سمیٹنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور کسی پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ذہن میں کچھ پلان ہوتا ہے، اس کو آپ اس منزل پہ پہنچ کے امپلیمنٹ کریں، اس کو عملی جامہ پہنائیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے نہیں کر سکے تو آپ کرنے کے لیے خواب لے کے چلیں. پیسہ کمانے کا نہیں، لوگوں کے کام آنے کا، معاشرے کی بہتری کے لیے، پبلک ایٹ لارج کے لیے. تو پھر آپ کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوگا کسی بھی چیز پہ. آپ کو کسی حد تک بھی آپ پہنچ جائیں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ مانگیے، اس میں کچھ حاصل نہیں کرنے کا ہوتا. اور پھر ایک چیز اور، اپنی باری کا انتظار کرو، کسی اور کے باری میں مت گھس جانا. آپ کی بھی باری آئے گی. جب دوسرے کی باری ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ اپنا کندھا دینا. جیسے کامیاب ہونے کے لیے ٹیلنٹ ضروری ہوتا ہے یا ہارڈ ورکنگ؟ دونوں. اگر ٹیلنٹ ہے اور ہارڈ ورک نہیں ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اگر ہارڈ ورک ہے اور اس کو وہ استعمال نہیں کرنا جانتا ہے اس کے لیے اس کو ٹیلنٹ چاہیے. تو بوتھ آف دیم آر ایکولی. مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈ کا کیا رول ہوتا ہے؟ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے. کامیابی کے لیے ایٹیٹیوڈ کا بہتر ہونا انتہائی ضروری ہے.
اور جو تھوڑی سی کامیابی کے بعد اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدتر کر لیتے ہیں تو ان کی کامیابی وہیں پہ رک جاتی ہے۔ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے غصہ۔ غصہ ایک بٹ نیچرل ہے، مگر آپ کو ایک وقت تک، ایک حد تک غصہ رہنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر آپ مسلسل غصے میں ہیں تو آپ بہت زیادہ، آپ کی ایٹیٹیوڈ غلط شکل اختیار کر جائے گی۔ تو میں آنے والوں کو اور نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ غصہ ایک حد تک، اور غصے کو غصہ رکھو، غصے کو نفرت میں اور دشمنی میں نہ بدلو۔ کسی غصے کے معنی یہ ہے کہ کسی کی غلطی کو آپ پرووک ہوتے ہیں، غلطی کسی کی ہوتی ہے، غصہ آپ کرتے تو اس کو پھر نفرت میں یا دشمنی میں نہ تبدیل کریں۔ ختم ہو گیا، بات ختم تو غصہ بھی ختم۔ سر زندگی میں انسان فیلئر کا بھی سامنا کرتا ہے، تو کبھی ایسا مومنٹ آیا کہ آپ نے فیل کیا ہو کہ یار ہار گیا، اور پھر اس کو کیسے ہینڈل کیا اور اس کو ایک گروتھ میں تبدیل کیا؟ بے شمار بار ہوا کہ یار میں ہار گیا، اور اسی لمحے پھر شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل بھی سمجھا کہ ہم نے ہارنے والوں میں رکھا، اور یا اللہ آئندہ مجھ سے یہ کوتاہی غلطی نہ ہو، اور یا اللہ آئندہ میری رہنمائی کرنا۔ تو میں وہ ہارنے میں جیل جاؤں تو پہلا عمل میرا اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس کے آگے نفل پڑھنا، نماز پڑھنا شکرانے کا کہ اس لیے بھی میں خوش ہوں۔ یا اگر کہیں کسی چیز میں آپ کو ناکامی ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کہیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، کوئی منشا ہے، کسی اور کی کو جیتنا تھا، مجھے ہارنا تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا جب میرے ارادے پورے نہیں ہوئے۔ تو اگر مجھے ہرا کے 100 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو خوشی ملتی ہے تو وہ ہار میرے لیے ہار نہیں ہوتی ہے، وہ تو راضی برضا ہوں میں، اللہ کی رضا کے لیے پھر راضی رہنا چاہیے ہر وقت۔ صحیح سر، پالیٹکس میں آ گئے، کامیابی دیکھی اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پالیٹکس میں آنے کے بعد خوشی بڑھی یا گھٹی؟ نہیں، کبھی نہیں گھٹی، بڑی ہے۔ اور کامیابی نہیں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کو آپ کے خوابوں کے، آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر مل رہی ہے۔ کامیابی دوسرے کہہ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے، ان کو اس رستے پہ چلنا چاہیے، مگر آپ کے لیے تو آپ نے جو ایک سیڑھی دیکھا تھا اس پہ چڑھنا تھا، آپ چڑھ گئے، دیٹس اٹ۔ ابھی نارمل جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو سامنے سے والے کہتے ہیں میرے ساتھ سیاست مت چلو، میرے ساتھ سیاست مت کھیلو، تو یہ سیاست کا سر یہ ڈارک ٹروتھ آف پالیٹکس کیا ہے، اس طرح کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے، سادیہ، بڑا امپریس کر دیا مجھے آپ نے۔ اور دیکھیں، سیاست، اس سوال کا جواب میں پورے دن میں دے سکتا ہوں مختلف حوالوں سے۔ سیاست ایک عربک ورڈ ہے، یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے۔ سیاست کے معنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں پالیٹکس، اور انگلش میں کہتے ہیں کرافٹنگ آف دا اسٹیٹ افیئرس۔ اسی میں آ جاتا ہے میکنگ اے گورنمنٹ۔ تو سیاست ریاست کرتی ہے جس میں اس کی مختلف آرگنس ہوتی ہے، کرافٹنگ آف دا اسٹیٹ افیئرس اینڈ دا گورنمنٹ افیئرس۔ ریاست بھی سیاست کرتی ہے۔ تو سیاست ایک مثبت چیز ہے، ایک خوبصورت چیز ہے۔ اٹ از دا آرٹ ٹو رن اے ریاست۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے ریاست کو چلایا جاتا ہے، مختلف اس کے شعبے جات کو۔ اور سب سے پہلے جو عوامی سیاست ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کرافٹنگ آف دا گورنمنٹ تھی، جو ریاست تھی، جو سیاست اس ریاست میں چلائی جاتی تھی، وہ بادشاہت کی تھی۔ کرافٹنگ تو تھی، سیاست تو تھی، بٹ دا کنگ اینڈ دا رائل فیملی یوز ٹو رن دیٹ افیئر۔ جو خاندان ہوتا تھا پاور میں، طاقت میں، وہ فیصلے کرتا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے عوامی طریقہ کار دیا گیا۔ جب خطبت جمعے کے خطبے میں اور عیدین کے خطبے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاستی امور پہ بات کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطبہ دو حصوں میں، ایک تو اللہ کی کبریائی اور دین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، اور اس میں جب اسٹیک لے کے ڈنڈے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دیٹس کال آتھریٹی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر خطبہ اتنی طوالت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے غرض سے ممبر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے. تو وہ عوامی سیاست تھی جس میں عوام الناس کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے دینی معاملات کیا ہیں، آپ کی دنیاوی معاملات کیا ہیں، آپ کی فوج کہاں تک پہنچی، کہاں پہ بیماری ہے، کہاں پہ اچھا فصل ہوا ہے، کہاں پہ سیلاب آ گیا، کہاں پہ سفر کرنا چاہیے، بہت ساری چیزیں، کہاں پہ آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں، کہاں پہ فصلیں اچھی ہوئی ہیں، کہاں پہ فصلیں خراب ہو گئی ہیں. مختلف جو شعبہ جات ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی. تو پہلا بار سیاست کو عوامی انداز میں ڈیموکریٹک طریقے سے لایا گیا، اور اس میں جو اس کو آپ پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو اشخاص ہوتے تھے وہ کھڑے ہو کر کے سوالات بھی کرتے تھے، اور لازمی جزو تھا جمعے کے دن سب اسمبل ہوتے تھے، اور صرف جمعے کو یہ خطبہ ہوتا تھا. پھر عیدین میں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے اس میں دیا جاتا تھا. تو سیاست تو ایک بہت ہی مثبت چیز ہے. وہ جو جاہل لوگ ہیں اور جو برگٹ ٹائپ پڑھے لکھے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں، جو ڈیپلی چیزوں کا انالائز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیاست نہیں کرنا. سیاست کو آپ ایک برے چیز سے تشبیہ نہ دیں، وہ شرارت ہے، وہ شیطانی ہے. تو آپ رحمانی کام کو شیطانی کام سے موازنہ نہ کیا کریں. سیاست رحمانی کام ہے، اور جو شرارت ہے وہ شیطانی کام ہے. تو جو نیگیٹو اسپیکٹ ہوتا ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شرارت ہے، وہ شیطانی ہے، وہ نیگیٹیوٹی ہے. تو اس کو کبھی مت جوڑیے گا سیاست سے. سیاست از آلویز اسٹینڈ فار گڈ جاب، کرافٹنگ آف اینی. اور گھر میں کوئی سیاست نہیں ہوتا ہے، گھر میں یا ادارے میں یا سماج میں سازش ہوتی ہے. بڑا فرق ہے سازش میں اور سیاست میں، بڑا فرق ہے پلاٹ کرنے میں، کسی کے خلاف ورغلانے میں، سازش کرنے میں، اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے پیٹھ پہ چھری مارنے میں. اس ریاست کے پیٹھ پہ ہو یا اس گھر کے پیٹھ پہ ہو یا اس حکومت کے، اس کو سیاست نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں سازش، بغیرتی، غداری. صحیح. سر کیا یہ سچ ہے کہ مخالف پارٹی کے جو سیاستدان ہوتے ہیں کیا واقعی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، یا مطلب آپ بیونڈ دا کیمرا سب آپس میں محبت سے رہتے ہیں، بات چیت میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم، یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں. انگلش ٹرمنالوجی میں پالیٹکس از آرٹ آف میکنگ سم تھنگ پاسبل. ہمارے یہ جیسے میں نے آپ کو کہا، جب غصہ اور ایٹیٹیوڈ نفرت میں بدلتا ہے اقتدار کے خاطر، تو واقعتاً ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا یا اس ملک میں، ہمارے معاشرے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. تو وہ جو غصہ تھا، وہ جو ایکٹ تھا، وہ نفرت کی شکل میں جان لے لیتا ہے. پھر آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھا، پھر آپ نے مریم نواز کو دیکھا کہ خواتین کا بھی لاج نہیں رکھا گیا. پھر آپ نے نواز شریف کی بار بار بے دخلی اور ملک بدری اور جیل، اور پھر شہباز شریف صاحب کا آپ نے دیکھا، پھر فریال صاحبہ کا آپ نے دیکھا. تو اقتدار کے خاطر پرسنلائز کر لیتے ہیں اس عمل کو. اور کئی وقت میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت عرصے تک ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے اور ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہوتے ہیں، تو پھر عوام کو سمجھ میں آتا ہے کہ الزام جو تھا وہ جھوٹا تھا. تو میں تو آپ کے توسط سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو پہلے اس کے ثبوت ٹھوس جمع کریں، اور مہینوں میں اس کیس کو فیصلہ کر دیں، ہفتوں میں فیصلہ کر دیں، تاکہ اس کو مظلوم، اگر وہ ہے ظالم یا اگر ہے وہ کرمنل، تو اس کو مظلوم بننے کا موقع نہ ملے. صحیح. سر میڈیا جو ہے آج کل، میڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ رپورٹنگ جو ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑھ گئی ہے. ARY جیو ڈفرینٹ چینلز ہیں، ہم کہتے ہیں یہ والا لگاؤ یہ تو اس پارٹی کا ہوگا، یہ والا چینل لگاؤ اس پارٹی کا ہوگا. چلیں یہ تو ایک الگ چیز. رپورٹنگ کا معیار کیا ہے؟ بہت ہی گرا ہوا ہے، اور میڈیا نہیں ہے، وہ کمرشلزم ہے.
خبر آپ چلیں اخبار اٹھا لیں، آپ اخبار میں آپ اتوار کا یا کسی اور دن کا اخبار اٹھا لیں، اخبار میں کمرشلزم زیادہ ہوتا ہے. میڈیا، پرنٹ میڈیا تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، یا میڈیا ہاؤسز لارج میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ کمرشلزم کے ہے، اور وہ اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، یا جس طرف سے ان کو اشتہار مل جائے. جہاں تک رپورٹنگ کا تعلق ہے، آپ نے کہا الفاظ کا چناؤ بہت ہی بدترین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خبر کے لیے بیٹھا ہوا ہے رات کے 9 بجے خبر نامے پہ، اور وہاں پہ پہلا ساؤنڈ آتا ہے، بائٹ آتا ہے، پہلی آواز آتی ہے میوزک کی، گانے کی. ہم خبر دیکھنے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے گانے نہیں دیکھنے بیٹھے ہیں، ہم فلم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ڈرامہ نہیں کر رہے ہیں. تو چھوٹے لوگ جب بیٹھ گئے ایڈیٹر بن کر کے، نیوز ڈائریکٹر بن کر کے، چھوٹے لوگ، سب لوگ نہیں، بہت اچھے اچھے قابل لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو سیڈ سانگ کے ساتھ چلا دو، یا اس کو کوئی مزاحیہ یا ترویہ ساؤنڈ کے ساتھ چلا دو. یہ نامناسب چیز ہے. اب تو بی بی سی کا بھی وہ معیار نہیں رہا، وہ بھی شاید کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ایکیڈیمیا کے لوگ نہیں آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں آ رہے ہیں، جن کو ماس کمیونیکیشن کم سے کم پڑھنا چاہیے کہ سبنگ کیا ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ کیسے کیا جاتا ہے. کہاں پہ آپ جائیں گے تو پاکستان میں بڑے مایہ ناز، بہت بڑے مایہ ناز جرنلسٹ رہے ہیں، میڈیا پرسنز رہے ہیں، اور جن کی بڑے خدمات ہیں پاکستان میں. آج بھی میرے خیال سے انگلش کا جو اخبار ہے ڈان، اس کا معیار بہت ہی اعلیٰ ہے. اس کے پاس خبر نامہ نہیں ہوتا، خبر ہوتی ہے. اس کے پاس پریس ریلیز نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے طرف بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ اگر یہ تنزلی کا شکار ہے ہماری اجتماعی معاشرتی سوچ اور ہماری کمرشلزم کی طرف جانا. ایسے تو آپ کی جو زندگی ہے اور جو بھی چیز لائف ہم نے سب دیکھی، آپ کی کامیابی، آپ کا کریئر، سر کوئی ایسی بات جو ہم نہیں جانتے آپ کے بارے میں؟ بہت کچھ نہیں جانتے ہیں آپ. سر کوئی ایسی بات جو نہیں، کوئی نہیں، میرے تو سینکڑوں ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے ہیں. ایک چیز آپ کے میڈیا کے حوالے سے میں اور بتانا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا. یہ جو یوٹیوبرز ہیں، جو اچھے لوگ ہیں یوٹیوب میں اچھا پروگرام کرتے ہیں، ان کو تو بڑی مہربانی ان کی، وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. مگر یہ جو ہر ٹکے ٹکے کے لوگ کیمرہ لے کے گھوم رہے ہیں اور ان کو کانٹینٹ کا پتہ ہی نہیں، الفاظ کے چناؤ کا پتہ نہیں، لوگوں کی یہ جو بلیک میلر ٹائپ کے لوگ ہیں، میں تو لوگوں سے کہوں گا خدا رہا ان کو پکڑیں، اور پکڑ کر کے آپ ان کو قانون کے حوالے کریں. آپ مت ماریں انہیں، آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، مگر ان کو پکڑیں اور ان کو پوچھیں کہ آپ انڈر واٹ لا اینڈ اتھارٹی یو آر آتھرائز ٹو گو فار سم ونس آنر اینڈ ڈگنیٹی. تو ان کو اپنے معاشرے میں علالہ کیا کریں. یہ بڑا زہر قاتل ہے، یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں. صحیح. سر آپ کا پیغام پاکستان کے نام، پاکستان کے نوجوانوں کے نام. پاکستان، آپ نے سوال پھر ایک کمال سوال کیا ہے، اس کا جواب بہت ہی اچھی ہے میرے پاس. پاکستان کا نام یہ ہے کہ پاکستان، ہم شرمندہ ہیں. آپ جس چیز کے حقدار تھے، حراست پاکستان، ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کا حق ادا نہ کر سکے. نوجوانوں کے نام ہے کہ ایک سال اللہ کرے آنے والا ہے، ہم ہو نہ ہو، آپ ہوں گے. آج جو 20 سال، 25 سال، 30 سال کے ہیں، جو آج 30 سال کے ہیں وہ پھر ہو جائیں گے 53 اور 55. جو 32 سال کے ہیں، جو 20 سال کے ہیں، وہ 43 45 کے ہوں گے. تو پاکستان آلموسٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آپ میں سے کوئی صدر پاکستان ہوگا. جو آج صدر پاکستان ہے وہ نہیں ہوں گے، آج جو وزیر اعظم ہے وہ نہیں ہوں گے، آج جو وزیر اعلیٰ، گورنر، جو بھی آج نہیں ہوں گے وہ آپ ہوں گے. تو اس وقت پاکستان کے مالک آپ ہوں گے، جو آج یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، اپنی تعلیم تقریباً ختم کر رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں اپنے کیریئر کو. آپ کو پتہ ہے 2047 میں پاکستان نے جنم کا 7 سالہ، پیدائش کی 7 سالہ جشن منا رہا ہوگا، اور اس سے ایک دن بعد بھارت بھی منا رہا ہوگا اپنا آزادی. ان کی آزادی ہوئی ہے، ہمارا جنم ہوا ہے. بھارت ایک ملک تھا، پاکستان تھا نہیں، پاکستان ہے، بنا ہے. پاکستان برتھ ہوئی ہے 1947 میں. اس سے پہلے تاریخ میں پاکستان نام کا کوئی لفظ نہیں. تو ایک عظیم کام ہوا ہے، ایک میریکل ہوا تھا.
اس دن انڈیا بھی کھڑا ہوگا، اپنے بھارت بھی، انڈیا بھی ہے، ہندوستان جو آپ کہہ لیں. عرب نے ان کو نام دیا تو ہندوستان، ہندو کوئی مذہب نہیں، ہند سندھ سے ہند ہے، انگریزوں نے اس کو انڈیا کا، اور جو لوکل ہے اس کو بھارت کہتے ہیں. تو وہ بھی آئیں گے اپنے آئی ٹی ایکسپرٹس کے ساتھ، اپنی اکانومی کے ساتھ، اپنی اسپورٹس کے ساتھ، اپنی ڈیموکریسی کے ساتھ، اور کہیں گے ہم مہان ہیں پاکستانیوں. اس وقت کے پاکستان کے مالکان آپ کیا کہیں گے؟ مجھے امید آپ کہیں گے میں ہم عظیم ہیں اور ہمارے پرکھوں نے ٹھیک آزادی حاصل کی تھی. تو اس کے لیے آپ کو آج سے، ابھی سے تیاری کرنی ہے. اگلے 23 سال بعد جب آپ اپنے 100 سالہ جنم دن یا اپنے یوم ولادت منا رہے ہوں گے تو آپ اس کے لیے پلان کریں. میرے پلان نہیں، آج کے حکمرانوں کی پلاننگ سے نہیں، آپ نے پلان کرنا خود سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت والے آپ کو کہیں کہ اس لیے بنایا تھا پاکستان کہ تمہارے ہاتھ میں کشکول ہے، تم بٹے ہوئے ہو، تم خونخوار طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف ہو، یا یہ کہیں کہ بہت پرامن ملک ہے. دنیا کو آپ کون سی شکل دکھائیں گے؟ پرامن پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان، پراسپرس پاکستان، ڈیموکریٹک پاکستان، یا پھر وار لارڈ کا پاکستان، بدحال پاکستان؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پاکستان آپ کا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے نوجوان پائندہ باد. شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی زبردست گفتگو کی. شکریہ سر، تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ سعدیہ ممتاز. آپ اور آپ کا یہ پروگرام پھلے پھولے، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں. جب ٹریفک پہ آپ، اور اسی ٹریفک پہ کرتے رہیں. جس ملک کا ٹریفک بگڑا ہوا ہے نا، اس کا ملک کا پورا نظام ہی بگڑا ہوتا ہے. تو ٹریفک پہ کام کریں اور نوجوانوں پہ ہر بار نوجوانوں کو فوکس کریں. اب یہ ملک نوجوانوں کا ہے. ہم نے ٹھیک کیا، غلط کیا، ہم تو شرمندہ ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نوجوان شرمندہ ہو. میں اپنی شرمندگی، اپنی غلطی سمیٹنا چاہتا ہوں، مگر نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. خوش رہیں، آباد رہیں.